अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, हाल ही में जो हुकूमत ने बजट मंजूर किया, उस बजट का इतलाक़ आज से शुरू हो गया है और इसी हवाले से अगर आपके इल्म में यकीनन ये होगा कि बजट की मंजूरी के वक्त भी हुकूमती वज़रा ने यह वाज़ेह तौर पर कहा था कि हुकूमत आवाम को रिलीफ तो देना चाहती है, लेकिन IMF की शराइत की वजह से कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से इस वक्त मुशावरती इजलास भी जारी हैं और सियासी जमातों के एक दूसरे से राब्ते भी जारी हैं। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात भी की और आज ये खबरें आ रही हैं कि राना तनवीर इलियास साहब जो हैं उन्होंने पार्टी की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है, पार्टी जो उनके कोलीग थे उनके हमरा। इसी के साथ साथ अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन को और ओवरऑल एक मुतालबा ये ज़रूर किया है कि नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री होनी चाहिए और अपोजिशन को ये अपील की है कि वह हुकूमत के साथ बैठें ताकि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो भी फ़ैसले हैं वो किए जा सकें। और नवीद कमर साहब का ये कहना है कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, नए कमीशन के तश्कील की ज़रूरत है। फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से भी उनके मुतालबात हैं, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करने के हवाले से भी। फिर हाल ही में जो वज़ीर आज़म साहब ने दावत दी थी मुज़ाकरात के हवाले से, उस हवाले से भी बैरिस्टर गौहर साहब का आज एक बयान है कि वज़ीर आज़म साहब ने दावत तो दी है, पेशकश तो की है, लेकिन उस पर अभी तक कोई पेशरफ़्त सामने नहीं आई। इस वक्त हमारे साथ सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब और इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया मस्ती खेल साहब आपका, इख्तियार वली खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे मस्ती खेल साहब शुरू करते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से ऐवान के अंदर भी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने दावत दी, अब ये एक तासुर भी दिया जा रहा है कि शायद कोई बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं। आप कोई तस्दीक करेंगे कि हुकूमत के साथ किसी सतह पर कोई राब्ते हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नादिर खान, आपने मुझे मौका दिया। देखें जी, सर मैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन हूँ और तकरीबन जो पार्टी की मुशावरत है उसमें मैं हाई लेवल पे शामिल होता हूँ। मुझे इस किस्म की कोई अभी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही जिसमें मैं समझूं कि नो डाउट कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान असम्बली के फ्लोर पे ये ऑफ़र की जी, लेकिन उस ऑफ़र्स के पीछे चंद SOPs होती हैं। हाँ। और आपको एक माहौल, एक ग्राउंड, एक ऐसा लायामल बनाना पड़ता है तो जिस पे आप दूसरे फरीक को लाते हैं टेबल पे जी। सही। तो सब मैं बदकिस्मती के साथ वो माहौल अभी नहीं बन पा रहा उसमें, जिसमें एक आम सी मिसाल है जिसमें हाई कोर्ट का ये फैसला है कि खान साहब की जो है वो फैमिली से मुलाकात होगी आपकी ट्यूसडे को और उसके साथ साथ वो क्लासी होगी। ठीक है। और ये SOPs किसने तय की थे? इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के 3 रुकनी बेंच ने ये SOPs बनाए थे और जो है थर्सडे को वो मुलाकात करेंगे जो आपके रफ़क़ाए-कार हैं पॉलिटिकल। बदकिस्मती से उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। ठीक है, लेकिन सर मैंडेट तो अचकज़ई साहब को दिया गया है ना, तो अभी अचकज़ई साहब बिल्कुल जी, मेरी अचकज़ई साहब से बात हुई है। अचकज़ई मैं चूँकि इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ बातें का मैं प्रीवी हूँ। अच्छा। तो मैं चूँकि मेरे साथ जो मेरे भाई बैठे हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब के एडवाइज़र हैं, हम सीजन में आदमी हूँ, मैं 24 साल से इस असम्बली कॉरिडोर में फिर रहा हूँ जी, आ जा रहा हूँ। देखें जी, मुज़ाकरात आपने मुल्क में इस्लाह आल के लिए करने हैं, स्टेबिलिटी लानी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, इकॉनमी की स्टेबिलिटी लानी है, तो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो अनाउंस करें कि मैंने ये कमेटी बना दी है और ये SOPs होंगी कि जमहूरियत कैसे मजबूत होगी, रूल ऑफ लॉ पे हम कैसे काम करेंगे, अगला इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस कैसे कराएगा। अच्छा, उसमें जो है वो SOPs जो हैं कि इमरान खान को नाहक, जैसे हमारे मुतालबात हैं कि खान को नाहक जेल में डाला गया है, जो उनके आइनी, जमहूरी और जो कैदी के हकूक़ हैं वो नहीं दिए जा रहे। इसी तरह जो हमारा मैंडेट छीना गया है जी, ये हमारे मुतालबात हो से उस पर आप जो टेबल टॉप पे बैठेंगे तो उस पर जो लाहमल बनाएंगे। देखें जी, एक बात बड़ी नादिर खान क्लैरिटी के साथ मैं कह दूँ कि तमाम पाकिस्तान के लोग में बेवतन हैं और इस पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और फलाह बहबूद के लिए हर वो कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। ये सियासत तो कोई मानी नहीं रखती, लेकिन सच्ची सी बात है कि आप आगे भी जाएंगे ना जी कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, मुल्क ब्लीड कर रहा है, मुल्क पीछे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के बारे में जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस की क्या रिपोर्ट्स हैं, मैंने असम्बली फ्लोर पे बात की, कोई वजीर मेरी बातों को रिबटल नहीं दे सका।
اچھا کہ آپ کے سسٹم کے بارے میں آپ کی، میں نہیں کہہ رہا ثناء اللہ مستی خیل کہہ رہا ہے یا میں پاکستان تحریک انصاف کا MNA ہوں، میں پاکستان کو، میں وطن شہری تو ہوں، میری یہ وطن، یہ میری ماں ہے جو میں 24 سال سے اسمبلیز میں آ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک نیچے جا رہا ہے، بلیڈ کر رہا ہے، سٹینڈ نہیں کر رہا۔ اب دیکھیں، میں آپ کو جو ورلڈ بینک کی رپورٹ سر، میں کرپشن میں پرسنٹیج جو انڈیکس آیا ہے جی 2024 کا، اس میں ہم 180 میں سے 135 پہ ہیں جی۔ اچھا، اس میں جو یہ جو WJP رولز آف لا انڈیکس ہے جی 2025 جی، اس کے مطابق جو ہے جی آپ 130 میں، اب 143 میں آپ 130 پہ ہیں جی۔ یہ WJP کیا ہے جی کہ یہ جو آپ کی جو میں اختیار صاحب کی طرف اگر جاؤں، میں تھوڑا سا جی دیکھیں نا سر، میں اچھا اس میں آپ نے اس میں پھر جو آپ کی RSFE پریس فریڈم انڈیکس ہے جی، کہ آپ میں کتنے جو آپ کی آزادیاں آپ نے دی ہیں جمہوری طور پہ، کہ یہ اس میں آپ کا جو انڈیکس آ رہا ہے سر، وہ آپ 180 میں 158 پہ ہیں۔ اس طرح گلوبل ہنگر انڈیکس ہے غربت میں جی، جو سب سے بڑا ایشو ہے جس کے بارے میں ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ آپ کی پاپولیشن 44% خط غربت سے نیچے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہر دوسرا پاکستانی غریب ہے۔ میں سر اس میں کتنے نمبر پہ ہیں سر گلوبل ہنگر میں؟ یہ 2025 کی رپورٹ ہے، 123 میں سے 106 پہ۔ اور آخری جی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس UNDP، آپ لوئسٹ پہ ہیں 168 پہ، کہ آپ کی جو UNDP کہتی ہے کہ جو آپ کے یہ شہری ہیں، آپ اس پہ کتنا لگا رہے ہیں جی؟ ان کی ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ان کی فیسلٹیز ہیں، ان کا رول آف لا ہے، اس کے لیے آپ، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے جو یہ نادر خان یہ بتائی ہیں نا، یہ ثناء اللہ مستی خیل نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں کہہ رہی، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو انٹرنیشنل اسٹیمڈ انسٹیٹیوشنز ہیں۔ بالکل، یہ اختیار صاحب سے ہم پوچھتے ہیں۔ اختیار صاحب، ظاہر ہے ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ پہلے بھی ڈسکس ہوئی تھی، آپ کے علم میں ہوگا۔ اب جو ثناء اللہ مستی خیل صاحب بات کر رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، حکومتی جو باتیں ہیں، جو بیانات ہیں، جو دعوے ہیں سر، وہ تو کچھ اور ہیں۔ آپ ایگری کرتے ہیں ثناء اللہ مستی خیل صاحب کے ساتھ جو انہوں نے ورلڈ بینک کی رپورٹ کا بھی ذکر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نادر گرامانی صاحب۔ ثناء اللہ مستی خیل صاحب جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، ہمارے وزیر اعظم ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بلکہ میرے پرائم منسٹر نے تو فلور آف دا ہاؤس مستی خیل صاحب سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ تو ڈیفینیٹلی ہم ان کی بات کو آنر کریں گے، لیکن چند چیزوں کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ جس اکانومی کی یہ بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف has got nothing to do with the economy of Pakistan, because after Imran Khan when he was being expelled from government، وہ جب چلے گئے through عدم اعتماد، تو اس کے بعد ان کے شوکت ترین صاحب، تیمور جھگڑا صاحب اور ساتھ میں بیٹھے ہوئے، مجھے یاد ہے آج بھی وہ منظر اور نقشہ بیٹھے ہوئے تھے، عمر ایوب صاحب، یہ ان کی فائنانس کی ٹیم تھی۔ اور اس میں اسد عمر صاحب نہیں تھے، لیکن انہوں نے بھی انڈوز کیا تھا کہ ہمارے پاس اکانومی کا کوئی پلان نہیں تھا، اور اکانومی جو ہے پاکستان کی وہ انڈرمائن ہو چکی ہے۔ وہ پاکستان جس کے ڈیفالٹ ہونے کا اعلان خود عمران خان کر گئے تھے، آج پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا۔ اچھا، چیزیں مائنس میں آئی، ہم نے آپ کو اس وقت بتا دیا تھا کہ یہ خود عمران خان کہتے تھے کہ یہ گندگی کا ٹوکرا ہے جو بھی اپنے سر لے گا، ہم نے لے لیا نا۔ وی پٹ آر اسٹیکس ایٹ رسک، پولیٹیکل اسٹیکس ہم نے رسک پر ڈال دیے، ہم نے اپنا ووٹ بینک، اپنا سارا کچھ اس میں جھونک دیا، بیکاز دیٹ واز دا ٹائم ٹو ریسکیو پاکستان۔ پاکستان کو بچانے کی بات تھی، ہم نے پاکستان بچا لیا، ڈیفالٹ نہیں ہوا۔ آج جس اکانومی کی یہ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو بڑا پراؤڈلی، بڑے فخر سے میں بتاؤں کہ اس اکانومی کی گروتھ جو ہے واپس وہ 3.7% پہ چلی گئی ہے، اور یہ ابھی آگے بڑھ رہی ہے۔ فارن ایکسچینج ریزروز میں 452.1 ڈالر کی اس میں اضافہ اس میں ہو چکا ہے۔ آج بالکل، لیکن اختیار صاحب یہ جو ثناء اللہ مستی خیل صاحب ورلڈ بینک کی رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں سر، اس کی جواب مانگے نا سر، میں آتا یہ جو ہوں، ورلڈ بینک کی رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں سر، مولانا مستی خیل صاحب نے اتنی بڑی لمبی وہ تمہید باندھی ہے، مجھے کچھ تو نہیں سر، بالکل، میں آپ کو بھی ٹائم دے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں۔ جی
ورلڈ بینک جو ہے یہ وہ ادارے ہیں یہ اور آئی ایم ایف جن کو ان کے لیٹر جاتے تھے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے دیں. جی ایس پی 8+ پر یہ ان کے پارٹی کے جو چیئرمین ہے سابق عمران خان ان کے بیٹے جا کر جنیوا میں حملہ آور ہوتے تھے. ہم نے تو اس پاکستان کو بچا لیا ہے. آج ہم مانتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے لیکن وی آر ناٹ ریسپانسبل فار دیٹ. ہم تو اس کو ریپیئر کر رہے ہیں جو زخم جو گھاؤ گزشتہ 4.25 سال میں لگائے گئے تھے. ورنہ اگر میری اس بات کو کوئی غلط کہتا ہے ثناء اللہ مستی خیل بھائی میری بات کو اگر غلط کہتے ہیں تو پھر یہی حال آج خیبر پختونخوا کا کیوں ہے. خیبر پختونخوا کیوں ترقی نہیں کر رہا؟ بیکاز آپ کے پاس اکانومی کی کوئی پالیسی تھی نہیں. اس وقت جب حکومت لینے لگے تھے تو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہمارے پاس 200 اکانومسٹ یعنی معیشت دانوں کی ٹیم ہے. بٹ ون بائی ون جو ہم نے آپ کے دیکھے پہلے اسد عمر صاحب آئے, پھر ہم نے دیکھا کہ حفیظ پاشا صاحب آئے اور عبدالحفیظ شیخ صاحب یہ جتنے شبر زیدی صاحب ون بائی ون آپ کے سارے کارتوس فیل ہو گئے تھے. آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. ہاں ترائف کرنا بڑا آسان ہے, تنقید کرنا یہ خراب ہے وہ غلط ہے یہ ہو رہا ہے وہ رپورٹ فلانی رپورٹ, چیزوں کو ٹھیک کرنا وہ بڑا مشکل کام ہے. اینڈ دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. وہ ہم ہی ہیں جو کر رہے ہیں. مشکل حالات سے ملک پہ جب بھی مشکل آئی ہم نے نکالا, بالکل آج بھی نکال رہے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مسیح صاحب اب اختیار صاحب کا جواب تو آپ نے سنا سر, لیکن تنقید جو پہلے ہم مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہے تھے اس دن ایک تو وزیر اعظم صاحب نے آپ کو بھی دعوت دی, انہوں نے آپ کو اپریشیٹ. میں یہ مذاکرات کی بات پہ ذرا مستی خیل بھائی کو بات بتاتا ہوں. مستی خیل بھائی نے کہ مذاکرات کے لیے کوئی ماحول ہونا چاہیے. میری جان مجھے یہ بتائیے یہ جو ایران کی اور امریکہ کی لڑائی چل رہی تھی اس کے لیے کوئی ماحول بنا ہے؟ ایک طرف لوگ مر رہے تھے, بم پھوڑے جا رہے تھے, میزائل چل رہے تھے, لوگ مر رہے تھے, پیٹرول دنیا میں قحط ہو گیا تھا. ایسے حالات میں ہی لوگ آ کر ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں. سو آپ اگر چاہتے ہیں کہ مطلب پہلے پھولوں کی پھوار ہو, کہیں سے بارش ہو, رم جم ہو, جل تھل ہو, کوئی گل گلستان والا سلسلہ ہو, تو اس سے بہتر ہے اس کا انتظار کیے بغیر کم اپ ٹو دی ٹیبل آف نیگوسیشن, مذاکرات. اسپیکر صاحب کی سربراہی میں وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی ہے, آئیے بیٹھیے, کہیں سے سرا پکڑے, بات چلے گی انشاءاللہ. کمیٹی کہاں بنائی ہے سر؟ وہ وہی کمیٹی مسیح صاحب جو پہلے سے موجود ہے, وہ اسپیکر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ وہی کمیٹی ابھی تک ختم نہیں ہوئی. میں اختیار بیگ خان میں اختیار خان بیگ خان میرے بھائی ہے. بیگ نہیں اختیار ولی خان سر, سوری اختیار ولی خان سوری. جی سر گزارش سر یہ ہے کہ جب تک وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑی لمبی تمہید باندھی ہے کہ پہلے میں ان کی بات کا جواب دے دوں کہ میں اپنے بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی پور پرفارمنس کی وجہ سے جو ہے وہ ملک ڈیفالٹ کے قریب تھا, تو جو آج 25ویں دفعہ آئی ایم ایف میں ہم گئے ہیں اس 25 دفعہ کا عمران خان ذمہ دار ہے. میاں نواز شریف کے 18 کے رجیم میں وہ گئے آئی ایم ایف کے پاس, محترمہ بینظیر بھٹو کے رجیم میں گئے, پاکستان مختلف ادوار میں 25 دفعہ یہ گیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اس وقت ملک کے اندر میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ملک بلیڈ کر رہا ہے. میری جو باتوں کا کوئی جواب نہ کوئی منسٹر دے سکتا ہے, نہ میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے اداروں کے بارے میں انٹرنیشنل ریکگنیشن کے ادارے آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا. اب آپ کے پاس 83,000 ارب کے قرضے چڑھ چکے ہیں. آپ کا جو یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے جی, اس میں آپ کا جو 43% جو ہے وہ آپ کی جو آپ نے قرضے لیے ہیں اس کی سود میں چلا جائے گا جی. کتنا بچہ بقایا جی؟ آپ اس وقت پاکستان کے عام شہری جو 25 کروڑ عوام ہے اس کی فلاح, اس کی بہبود, اس کی تعلیم, اس کی تربیت, اس کی ہیلتھ, اس کی امن و امان کے لیے 5% خرچ کر رہے ہیں. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1947 سے لے کے اس وقت تک جو 83,000 ارب پہ قرضے گئے ہیں, عمران خان کا بیچارے کو وہ مرد الزام ٹھہراتے ہیں, اس کا تو یار 3.5 سال 4 سال کا ٹینور ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی جان, میری بات سے لیڈرشپ کیا ہوتی ہے.
ویژن کیا ہوتا ہے, پروگرام کیا ہوتا ہے. عمران خان آیا, رشیا اور یوکرین کی وار لگ گئی, جنگ تھی, یہی جنگ تھی نا جو آ جائے. اس کے بعد جو کرونا آیا, کرونا کے جو حالات تھے, آپ کی فضائی, آپ کے بحری, آپ کے زمینی, آپ کے مارکیٹس, آپ کی ہر چیز جو تھی وہ بند تھی. اتنی حد تک کہ خدا کی قسم میں اپنے گاؤں میں گیا عید کے موقع پہ, میرا بیٹا ہے جی, مجھے مبارکباد دینے کے لیے آیا تو بھاگ کے دور سے آیا, پاپا پاپا. جب نزدیک آیا کہتے پاپا آپ کو پتہ نہیں ہے کرونا ہے, مجھے ایسے کر کے وہ مل رہا ہے. دشمن کا بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے سامنے کرونا. اس حالات میں عمران خان اس اکانومی کو اٹھایا, اس کا ویژن تھا, اس نے 1,65,00,000 گھرانوں کو 1.8 ٹریلین کا جو ہے احساس کفالت پروگرام دیا. اس نے جو ہے وہ 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ دیا. اس نے عام غریب عورت, خواتین, بچے, یتیموں کو اٹھانے کے لیے پیکیج دیے. اب میری بات سر یہ ہے کہ اگر مشکل حالات میں ان کے دور میں جب پیٹرولیم کی پرائسز $120 فی بیرل تھی, تو پاکستان میں تیل کی قیمت کتنی تھی سر؟ 140 کے قریب, 140-50 کے. جی. اب جو 70 پہ چلی گئی ہے تو کتنی پرائس ہے؟ $300. کی اس وقت قیمت کیا تھی, آج کیا ہے؟ ٹھیک ہے, لیکن میں سر جی میرے بھائی نے مجھے کہا ہے نا سر. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک پہ, قوموں پہ مشکلات آتی ہیں, پریشانی آتی ہیں, آپ ان کو مل کر کیسے نکلتے ہیں. آپ اگر پرائسز کی دیکھیں نا سر, نہیں اختیار صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو اسپیکر کی کمیٹی ہے وہ تو ابھی تک انٹیکٹ ہے نا. جہاں تک انہوں نے یہ بات کی ہے, میں اپنے بھائی کو ایک ٹپ دے رہا ہوں, اور میری وساطت سے آپ کی پورے پاکستان کی عوام بھی سنیں گی کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ حکیم لقمان کے پاس بھی یہ نسخہ نہیں ہے. اچھا. پرائم منسٹر صاحب گھر سے نکلیں, گاڑی نکالیں, اپنے 2-3 جو ساتھی ان کے اعتماد والے ہیں وہ لے کے سیدھے لیڈر آف دی اپوزیشن کے گھر میں جائیں. وہ پختون ہے, وزادار ہے, اس کی پوری ہسٹری اس کے باپ کی لوگوں کے سامنے ہے. وہاں جا کے بیٹھیں کہ ملک کے, پاکستان کے یہ معاملات ہیں, جمہوریت کے یہ معاملات ہیں, رول آف لا کے یہ معاملات ہیں, 3 صوبوں کے حالات خراب ہیں, کشمیر کے حالات خراب ہیں, آئیں بیٹھیں اس ملک کو آگے نکالیں. لیکن آپ تو کہتے ہیں حکومت کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اب بڑا دل تو کریں نا سر, لیکن آپ ہی کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس اختیارات نہیں ہیں. سر میں اگر اقتدار میں خدا کی قسم ہوتا, میں اپنی گاڑی نکالتا, میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے گھر میں جاتا, ان کے ساتھ بیٹھتا, جوڑ کے کہتا کہ آؤ بھائیو بیٹھو, آپ کو الیکشن پہ عدم اعتماد ہے, آپ کو معیشت پہ عدم اعتماد ہے, آپ کو سیاست پہ عدم اعتماد ہے, ہم نے اپنے سسٹم کو کیسے مضبوط بنانا ہے, آئین کو کیسے مضبوط کرنا ہے, جمہوریت کو کیسے مضبوط کرنا ہے, مشکل حالات میں آگے کیسے بڑھنا ہے. بھائی جان میری بات سنیں, میں وہ ببانگ دول کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ کہ جو اللہ نے کرم فرمایا ہے پاکستان پہ, یہ جو جنگ کو ہم نے ٹیبل ٹاک پہ بٹھایا ہے, اپنی ڈپلومیسی استعمال کی ہے, اپنی ہر چیز استعمال کی ہے, تو بھائی یہی چیزیں پاکستان میں حالات درست کرنے کے لیے آپ کیوں نہیں اختیار کر رہے؟ کیوں نہیں کرتے اختیار صاحب؟ یہی بات کہ جنگ تو ہم نے رکوا دی, لیکن ملک کے اندر جو معاملات ہیں ان کے حل کے لیے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یا جو ثناء اللہ مستی خیل صاحب تجویز دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نکلیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گاڑی پہ اور اپوزیشن لیڈر کے گھر تشریف لے آئیں. ثناء اللہ مستی خیل صاحب کا ان کی جو تجویز ہے, میں وہ سن رہا تھا کہ جی مطلب تجویز دینا, دوسرے کو مشورہ دینا دنیا کا سب سے آسان کام ہے, لیکن یہ اچھا ہے کہ ہماری ہسٹری ہے. آپ کے جب وزیر اعظم تھے تو وہ اپوزیشن لیڈر کی سائڈ سے نہیں آتے تھے, کبھی ایک بار انہوں نے اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہیں ملایا تھا. میرا وزیر اعظم, چلو بھائی جان ماضی کو چھوڑتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نا. سر جی سن چلو کہتے ہیں ماضی کو چھوڑیں, آگے بڑھے نا بھائی جان. ذرا سن, میں ماضی کو اب آپ نے حوالہ دیا, میں تھوڑا سا بول کے آتا ہوں آج کی حال پہ. میرے وزیر اعظم آج بھی جب آتے ہیں تو آپ کے اپوزیشن لیڈر سے, آپ کے پارلیمانی لیڈر سے, آپ کی پارٹی چیئرمین سے, اسد قیصر صاحب سے, سب سے ہاتھ ملا کے پھر اپنی سیٹ پہ جاتے ہیں. یہ ہماری تاریخ ہے. میرے وزیر اعظم وہ تھے جو 2013 میں الیکشن جیت گئے تو آپ کے لیڈر کے گھر چلے گئے کہ آؤ مل کر چلتے ہیں. میرا اپوزیشن لیڈر وہ تھا جب آپ کی حکومت تھی تو شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ آؤ مل کر میثاق معیشت بھی کرتے ہیں, میثاق جمہوریت بھی کرتے ہیں. آپ کے وزیر اعظم اپوزیشن کے لوگوں سے بات تک گوارا نہیں کر سکتے تھے, وہ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے. آج کے اپوزیشن لیڈر کے پاس بالکل آپ کہتے ہیں جمہوریت کے لیے,
اس ملک کی ترقی کے لیے، امن اور آشتی کے لیے میں اپنے وزیر اعظم سے گزارش کروں گا کہ وہ جائیں، وہ ملے ان کو۔ لیکن کیا آپ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، جو آپ کے لیڈر نے نامزد کیے ہیں، جہاں پر بلوچستان میں کھڑے ہو کر وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک ایک اور دو بندے دے دو، میں لشکر تیار کرنا چاہتا ہوں ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف اور وطن کے خلاف، اس پہ معافی کون مانگے گا؟ یہی تو جمہوریت ہے نا۔ اچھا، معافی مانگے۔ اپوزیشن لیڈر کے دامن پہ یہ داغ لگا ہوا ہے، یہ بات ان کے دامن کے ساتھ ان کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے کہ ایک صوبے کا بڑا لیڈر، ایک ملک کا قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا اپوزیشن لیڈر، تمام اپوزیشن جماعتوں کی نمائندگی کرنے والا پیش امام، وہ کہتا ہے کہ دو بندے اپنے گھر سے جوان دے دو، بندوق اس کو ہم دیں گے، پیسے اس کو ہم دیں گے، ہم نے لشکر تیار کرنا ہے۔ What does it mean؟ کیا جمہوریت میں، پارلیمانی روایات میں، قانون کی حکمرانی میں ایسی باتوں کی گنجائش ہے؟ مستی خیل بھائی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تو وی شوڈ لک انٹو دس۔ اور یہ ٹھیک ہے، یہ ان باتوں سے آگے تبھی بڑھیں گے جب ان چیزوں پر کوئی معذرت تو کرے کہ آپ اپنی فوج پر حملہ بالکل۔ اچھا، اپنی ایف سی پر گولی چلائیں گے، اپنے ملک کے سپاہیوں پہ گولی چلائیں گے، ان کے خلاف لشکر تیار کریں گے، ریاست کے خلاف بغاوت کریں گے، باغی پیدا کریں گے۔ نو وے، ٹھیک، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی جی، ہمارا بالکل دو ٹوک، اور میں اپنے بھائی کو اور پورے پاکستان کی عوام کو بڑے کیٹیگوریکلی انداز میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم آئینی لوگ ہیں، ہم پاکستان کے تمام اقداروں کی تقدیس کے قائل ہیں۔ جو آئین پاکستان کے تحت ان کے اختیارات ہیں، ہم ان کے تحت حاضر ہیں۔ یہاں تک بات ہے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم جو بھی آئین پاکستان کے تحت اختیارات ہیں، جس ادارے کے ہیں، وہ ہمارا ادارہ ہے، ہم اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، کلیئرٹی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ فوج ہماری ہے، یہ عدلیہ ہماری ہے، یہ جو بیوروکریسی ہماری ہے، یہ پارلیمان ہماری ہے۔ ہم اپوزیشن ہیں، ہمارے ساتھ جو زیادتی، جو ناانصافی، جو ظلم، جو بربریت، ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، ہمیں گولیاں ماری گئی، ہمارے جو لیڈران ہیں جیلوں کے اندر ہیں، ہم اسے آئین پاکستان کے تحت کوسچن کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اور جمہوری جدوجہد جاری رکھیں۔ نہ ہمارے ہاتھ میں کوئی کلاشن کوپ ہے، نہ ہم نے کوئی جیکٹ پہنی ہوئی ہے، نہ ملیٹنٹ ہیں، نہ بلوچ ریجمنٹس ہیں۔ ہم پاکستان کے عوامی نمائندے ہیں، ہمیں پاکستان کے عوام نے یہاں بٹھایا ہے۔ دوسری بات، جہاں تک میں سر عرض کرتا ہوں، یہاں تک خان صاحب فرما رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کے بارے میں، میں نے سر بڑی دو ٹوک آدمی، میں گیا ان کے پاس، میں نے کہا خان صاحب، تو میں ضرور پٹھان ہوں، لیکن ہم یہاں سرائیکی پٹھان ہے، پشتو مجھے نہیں آتی۔ میں بھی سن کے آ رہا ہوں ٹی وی پہ کہ ٹی وی پہ یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں، آپ اس کا اسمبلی کے فلور پہ رپلائی بھی کریں اور پاکستان کے عوام کو واضح اور دو ٹوک کلیئر کریں۔ اور اس نے پھر اسپیکر صاحب نے جب ان کے بارے میں بات کی تو انہیں اسمبلی کے فلور پہ بولا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مجھے چونکہ پشتو نہیں آتی، پشتو نے کیا کہا، اس نے یہ کہا تھا جی، اب مجھے پتہ ہے، میرا جو اپوزیشن لیڈر ہے، جو میں نے ان کو سنا ہے، جو میں ان کو 24 سال سے دیکھ رہا ہوں 2002 کی اسمبلی سے، نیشنلسٹ ہیں، ان کی کیا سوچ ہے۔ میں ایک پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے کی حیثیت سے اور محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے، بھائی جان، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم آئینی لوگ ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں۔ ہماری جو آئینی ہوگی، جمہوری ہوگی، کوئی ٹینک ہمارے ہاتھ میں، ہم دیکھیں سر، ہم ہر وہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ عمران خان کے بارے میں نہیں، محمود خان اچکزئی کے اس سٹینس کو آپ سپورٹ نہیں کرتے، ہم اس کا یہی مطلب لیں گے۔ نہیں دیکھیں نا سر، نہیں سر، دیکھیں نا سر، ہمارا جو سٹینڈ ہے وہ بڑا پاکستان تحریک انصاف کا، پاکستان ہے، ہم نہ جی بالکل نہیں، ہم لشکر کے خلاف ہیں، بندوق اٹھانے کے خلاف ہیں، ہم آئینی جمہوری سیاسی سوچ کے لوگ ہیں اور اس پہ بلیو کرتے ہیں، ہم اپنے اداروں کا احترام کرتے ہیں، اور ہم یہ تقاضا کرتے ہیں جو آپ کا آئین ہے 1973 کا، جو پاکستان کی بقا کی علامت ہے، آپ اس پہ چل کے آپ ملک کو آگے بڑھائیں تو اس کے لیے رستے بھی کھلیں گے اور جگہ بھی بنے گی۔ اور جہاں تک انہوں نے سوال، جہاں تک میں آخری نکتہ دیکھنا سر، اگر آپ محب وطن نہ ہوتے، انڈیا کے خلاف جنگ لگی،
اگر جس طرح آپ نے یہ بات کی، میں سر عرض کر لوں سر، میں سر لشکر کے خلاف میں ہے، کمپلیٹ کر لوں بندوق کے سر؟ خلاف ہے، مسیح اللہ۔ جس طرح آپ سے میرے وزیر اعظم نے محبت کا اظہار کیا تھا، آج میری طرف سے بھی لو یو لے لیں۔ ویری گڈ۔ نہیں سر، نہیں، اس میں ہماری بھائی جان، یہ ہم اس پاکستان کے امبریلا کے نیچے ہم پالیٹکس کرتے ہیں سر۔ نہیں، لیکن مسیح صاحب میرا ایک سوال ہے، ہر کسی کو واضح دو ٹوک بالکل آپ کا موقف آ گیا۔ ہم ایک پاکستان کے امبریلا کے نیچے پالیٹکس کرتے ہیں، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بالکل دو ٹوک واضح اور شفاف ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید مسیح صاحب۔ لیکن پی ٹی آئی کے اوپر اس وقت تنقید تو ہو رہی ہے کہ گزشتہ 2.5 سال میں جب سے خان صاحب جیل میں ہیں یا ابھی تک آپ کی حکمت عملی ہے کیا؟ آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، آپ کے رہنما کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، پھر یہ بھی ایک تاثر ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اختلافات ہیں اور جو حکمت عملی ہونی چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہوئی؟ دیکھیں سر، اس بات کا بھی جواب دوں گا، پہلے میں دیکھیں سر، ہمارا کیا کریکٹر ہے؟ انڈیا کے ساتھ جنگ لگی، جی، ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، اس کے باوجود جب انڈیا کے خلاف بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ ہم خود بندوق اٹھائیں گے، ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم انڈیا کے خلاف مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے، اور ان کو اللہ نے کرم کیا، پوری پاکستان کی عوام افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوئی اور اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی۔ لیکن وہ وفاقی وزراء نے کہا کہ مارکہ حق کی تقریب تھی، آپ لوگ نہیں گئے۔ ایران کا پریزیڈنٹ آیا جو آیا تو ہم نے کہا گیا کہ ہمارا جلسہ تھا، ہم نے ملتوی کیا۔ اب ہم سر چاہتے کیا ہیں بھائی جان؟ بڑی کلیئر بات ہے، شاید کوئی میرا جو آتے ہو اپنی طرف سے کرتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں سر؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا آئین پاکستان ہے اس کے تحت اگر عمران خان جیل میں، ہم کہتے ہیں ناحق جیل میں ہیں، جھوٹے مقدمات ہیں، سیاسی انتقامات، موٹیویشن کے تحت ان کے مقدمے بنائے گئے ہیں، آپ یہاں آ کے ایسے لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ یہ یقین دہانی کروا دیں کہ جو بھی اس کے فیصلے ہیں وہ آئین پاکستان کے تحت ہوں گے، وہ فیصلے میرٹ پہ ہوں گے، انصاف پہ ہوں گے۔ کون یقین دہانی کرتا ہے؟ نہ ہم بھیک مانگتے ہیں، نہ ہم ڈیل مانگتے ہیں سر، کون یقین نہ ہم دہانی یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں جیل سے اٹھا کے بنی گالا بٹھا دیں، ہم کچھ نہیں مانگتے۔ یقین ہم دہانی کیا کون چاہتے ہیں؟ دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آئینی جمہوری حق ہیں، جو جیل مینولز ہیں، جو آئین پاکستان کہتا ہے، اور تیسرا جو نیلسن منڈیلا رولز ہیں جی، اس کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ خان کی بہنوں کی ملاقات ہو، ان کے رفقائے کار کو ملنے دیا جائے، یہ یقین دہانی کون بیٹوں سے، ان کے بیٹوں سے ملاقات کرے، جو ایک عام جیل قیدی کے لیے۔ ہم نے ان کو کہتے ہیں جی خان کو جو باربی کیو بھجوائیں، کو مکھن کے پیڑے بھجوائیں، یا خان کو کچھ بھجوائیں۔ دوسرا آخری بات سر، ایک آخری ٹائم کم ہو گیا، جمہوریت کے لیے سر جو آپ کہہ رہے ہیں نا سر، دل بڑا کریں بھائی جان، دل بڑا کریں، خدا را دل بڑا کریں، ملک نہیں چل رہا، خدا را دل بڑا کریں، سسٹم فیل ہو گیا ہے، کچھ ڈیلیورنس نہیں ہے، عوام مر رہی ہے، مزدور، کسان، ریڑی والا، سیلریڈ کلاس میرے ساتھ میرے بھائی ہیں، میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر رہا، مجھے خدا اس دن موت دے دے جب میں اپنی سیاست کے لیے، اپنی گیلری کے کھیلنے کے لیے کچھ بات کروں۔ میں پاکستان کا ایک محب وطن پاکستانی ہوں، میں خون دے دوں گا اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے۔ یہ ملک نہیں چل رہا، خدارا اس ملک کے لیے بیٹھیں، سارے سر جوڑ کے بیٹھیں، ایک میثاق پاکستان کی بات کریں تو تب آگے چلے گا۔ اور میں یہ بھی ساتھ کہہ دوں، یہ میں بھائیوں کو بتا دوں کہ آپ کی کارکردگی جو ہے نا بھائی جان، کہیں وہ پسند نہیں کی جا رہی۔ الحمدللہ اس کی وجہ یہ ہے اور پریکٹیکلی اس کی، میں نہیں بول رہا سر، یہ پوچھیں نہیں، یہ آپ کا تجزیہ ہے، آپ کی معلومات ہے۔ یہ کس سے پوچھیں؟ یہ پوچھیں سیلریڈ کلاس سے، یہ پوچھیں عام آدمی سے، مہنگائی والوں سے، آپ کے کیمرہ مینوں سے پوچھیں، آپ رینک کریں، آپ بتا دیں آپ کا کیسے گزر رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں میرا مشکل سے ہو رہا ہے سر، میں زمیندار کا بیٹا ہوں، میں ایم این اے ہوں، پارلیمنٹیرین ہوں، میرا مشکل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے اختیار صاحب، لیکن یہ سسٹم نہیں چل رہا اور آپ کی کارکردگی جو ہے وہ پسند نہیں کی جا رہی۔ یہ تو خیر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے اور سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ملک تو اس وقت نہیں چل رہا تھا جب جنرل باجوہ نے کہہ دیا تھا کہ سسٹم کولیپس ہو رہا ہے، اور آپ کا لیڈر کہہ گیا تھا کہ ملک جو ہے وہ 3 ٹکڑے ہو جائے گا، اور ملک جو ہے ایتھوپیا بن جائے گا، صومالیہ بن جائے گا، اور سری لنکا بن جائے گا۔ ہم نے تو
آج کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا سسٹم کولیپس ہو رہا ہے؟ صرف پی ٹی آئی کہتی ہے، صرف عمران خان کے دوست کہتے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا پریشر ڈیولپ کرے کہ خان صاحب کو پیڑے بھجوائیں، تکے بھجوائیں، مکھن بھجوائیں، لسی بھجوائیں اور ان کو بولے ہم ہرگز نہیں مانتے، یہ نہیں کہا چاہتے. نو 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 نو. اچھا اختیار صاحب ٹائم کم ہوگا سر، آخر میں اگر میں آخری سوال سر آپ کے سامنے رکھوں. اختیار صاحب سر معذرت کے ساتھ اگر آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں، نوید قمر صاحب کل ہمارے شو میں تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر چکا ہے، نئے چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے اور کب تک ہوگا یہ سارا معاملہ حل؟ میرے خیال میں یہ تو ٹی وی پہ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. نوید قمر صاحب تو ان کے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب ہیں، آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان صاحب ہیں. سیدھے وہ جائیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھے، آئینی دستوری مسئلہ ہے، وہیں پہ بیٹھ کے آپس میں ایگری کر لیں، جو کرنا ہے وہ کر لیں، اپوزیشن کو بھی ملا لیں. اس میں تو کوئی دوسری بھائی جان یہ سسٹم نہیں چل رہا، چون چون کا مربع ہے. میری گل نو سمجھو بھائی جان، پنجابی سمجھو. میں نے آپ کو بتا دیا ہے برادر، یہ نہیں چل رہا. یہ سسٹم بنایا گیا ہے. پیپلز پارٹی دیکھیں، ایم کیو ایم دیکھیں، عواف لیگ دیکھیں اور استحکام دیکھیں گے. اختیار صاحب بات پوری کریں. سے بہتر چل رہا ہے، بہت چل رہا ہے. دیکھیں وہ پاکستان جس کو آپ نے سفارتی دنیا تنہا کر دیا تھا، آج وہ پاکستان وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہے سفارتی محاذوں پر. وہ پاکستان جس کے ڈیفالٹ ہونے کی آوازیں لگ رہی تھی، وہ الحمدللہ مسکیولر باڈی کے ساتھ دوبارہ کھڑا ہو گیا ہے اور ایشین ٹائیگر بن چکا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ مزید پیٹرول سستا ہوگا، بجلی سستی ہوگی، گیس سستی ہوگی، مہنگائی کی کمر اور گردن. سر پیٹرول کتنا کم ہونا ہے ویسے اختیار صاحب؟ یہ گا گیگی سے باہر نکلے نا بھائی جان، عملی طور پہ کریں. اچھا ٹھیک ہے، ہوگی نہیں ہونی ہوئی ہے یہ بتائیں. اصل میں نا وہ تھوڑی سی آپ کی سن نا، اس کا اس کی کس کی پتہ نہیں کس کی، وہ والی گفتگو نہیں کر. نہیں تم اس کا مطلب پھر لے لو، اس کی گا گے گی، یہ تو نہیں ہے نا جی. اچھا ٹھیک ہے اختیار صاحب، بس آخری سوال سنال مستی خیل صاحب. کل پیپلز پارٹی نے یہ اپوزیشن کو دعوت دی ہے اور بلکہ اپیل کی ہے کہ آپ آئیں حکومت کے ساتھ بیٹھیں تاکہ نئے چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ ہو. اچکزئی صاحب بیٹھیں گے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ؟ آن سیریس نوٹ خان صاحب، میں نے آپ کو یہ جو بتایا ہے نا کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے باتیں کرنے کا. ٹھیک ہے نا سر، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں ایسی باتیں کروں. میں دیانتداری سے میں نے باتیں کی ہیں جی. میں نے رپورٹ جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، کسی کا کوئی میرا بھائی اس کو ابھی تک ریبٹل نہیں کر پا رہا. جی سر، جو بھی پاکستان کے سین مائنڈڈ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے، یہ ملک فلاح و بہبود ہو، اس کی پاکستان کی جو مضبوطی، اس کا استحکام، اس کا دفاع کے لیے پاکستان کے تمام بیٹے پولیٹیکل لوگ، تمام پاکستانی ہیں سر. اختلاف رائے ہے سر، میں نے بڑا تو ٹوک کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے نا سر، اس میں اور میں کیا کہوں سر. لیکن آپ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اس کا واحد حل سر یہ ہے. ٹھیک ہے، میرے بھائی کو میں نے کچھ اشارہ دیا ہے، ان قریب جب ان کی آنکھیں کھل جائیں گی سر تو پھر میں ان سے پوچھوں گا. یہ آپ کی معلومات ہے سر؟ میری معلومات نہیں ہے، میں سیاسی ہماری کھل جائیں گی. میں عوام کی نبض پہ میں ہاتھ رکھ رہا ہوں. یہ باتیں میں نے عمران خان کے دور میں بھی سنی تھی کہ ہم 1 پیج پہ ہیں. وہ عمران خان اور ہمارے دوست یہ مخالفین کہتے تھے کہ عمران خان 2040 تک پرائم منسٹر بننے کا جو ہے وہ سوچا ہوا ہے. لوگوں نے دیکھا. چلیں ٹھیک ہے، لوگوں نے دیکھا. میاں نواز شریف جو کہہ رہے تھے، لوگوں نے دیکھا. سر ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ 2/3 میجارٹی میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلز بڑے مضبوط ہیں، لوگوں نے دیکھا. ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں اور دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ سسٹم نہیں چل رہا. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا آپ کی معیشت درست نہیں. چلیں مستی خیل صاحب، آپ کا اختیار صاحب آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا، گفتگو آپ نے سنی. اب جیسے گور صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے پیشکش تو کی گئی ہے لیکن ابھی اس پر پیش رفت اس طرح نظر نہیں آ رہی. یہ دیکھنا ہوگا کہ ان تمام ایشوز پر آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. یہاں پر ہم ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو لاہور میں کل افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس پر گفتگو کریں گے.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اختیار ولی خان صاحب اور ثناءاللہ مستی کھیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب پروگرام کے آخری حصے میں ہم گفتگو کریں گے کل جو لاہور کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اور جس میں 14 معصوم جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں اور کچھ صوبائی حکومت کی جانب سے احکامات بھی سامنے آ رہے ہیں. وسیم ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے. وسیم صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ کل جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کے بعد گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں. اوورآل صوبائی حکومت کے کیا اقدامات نظر آ رہے ہیں, کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں اور ابھی کیا پیش رفت اس کیس میں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بہت شکریہ نادر صاحب آپ کا. اس میں پیش رفت جو ہے وہ آج کی جو پیش رفت ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو اس میں سب سے پہلے ایک ایف آئی آر کا اندراج جو ہے وہ کیا گیا ہے, کیونکہ یہ تھانہ کانا اس کو جو ہے وہ لگتا ہے اور کانا تھانے میں یہ ایف آئی آر درج کی گئی. اس میں 2 سیکشن جو ہے وہ لگائی گئی ہیں. ایک لگائی گئی ہے 322, دوسری لگائی گئی ہے 337H. اب میں آپ کو ان سیکشنز کے حوالے سے بتاؤں تو 322 جو ہے وہ حادثاتی طور پر جو ہے یہ اس کو جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو حادثاتی طور پر قرار دیا گیا ہے, جبکہ 337H جو لگائی گئی ہے اس میں غفلت اور لاپرواہی جو ہے وہ برتنے کی سیکشن جو ہے وہ لگائی گئی ہے. اب کیونکہ 5 لوگ جو ہیں وہ اس میں گرفتار ہیں, جو مالک مکان ہے وہ بھی گرفتار ہے, جو مستری وہاں پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا وہ بھی گرفتار ہے, اور جو گھر میں موجود جو لوگ وہاں پر رہ رہے تھے ان کا ایک شخص بھی جو ہے وہ گرفتار ہے. تو ٹوٹل کل 5 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں, جن کو کل ہی گرفتار کر لیا گیا تھا. اب اس میں یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کر کے اب جو بھی قانونی کارروائی ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, لیکن اس میں حادثاتی دفعات جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس میں اب مزید آگے کوئی مزید پیش رفت ہوگی. حکومت کی طرف سے جو متاثرین ہیں جن کے بچے اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مالی امداد کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے. جو لوگ بچے اس میں جاں بحق ہوئے ہیں ان کے لیے 20-20, جبکہ جو زخمی ہیں ان کے لیے 5 لاکھ روپے جو ہے وہ مالی امداد کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے. نہیں, لیکن وسیم صاحب یہ جو اقدامات ہیں, اس طرح کے افسوسناک واقعات مستقبل میں پیش نہ آئیں, اس حوالے سے کوئی اقدامات آپ کو نظر آ رہے ہیں یا احکامات کوئی حکومت نے کیے ہیں؟ جی ہاں, یہ ناظر صاحب ہماری بدقسمتی ہے کہ جب کوئی سانحہ ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد ہمیں ہوش آتا ہے, صرف ہوش آتا ہے, لیکن اس کے بعد کچھ دن تک یہ معاملہ چلے گا, لیکن اس کے بعد پھر سارے معاملات ویسے ہی رہیں گے. اس سے پہلے بہت سارے واقعات نہ صرف لاہور میں بلکہ پاکستان بھر میں ایسے بڑے واقعات رونما ہوئے جن میں اگر ذکر کروں تو جو کھلے مین ہول ہیں جو اب تک کئی جانے جو ہیں وہ نکل چکے ہیں, نہ صرف پنجاب میں, سندھ میں اور دوسرے صوبوں میں بھی ایسے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. حالیہ جو واقعہ پچھلے دنوں لاہور میں ہوا تھا جس میں باٹی گیٹ جو ہے وہ بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا, جس میں ایک ماں اپنے بچے سمیت جو ہے وہ گٹر میں جا گری تھی, جس کے بعد فوری طور پر جو حکومتی مشینری ہے ہم دیکھتے ہیں وہ حرکت میں آتی ہے, افسران اور جو حکمران ہیں وہ نوٹسز لیتے ہیں, لیکن کچھ دن تک یہ معاملہ چلتا ہے اور پھر دوبارہ سے شہر میں کھلے مین ہول جو ہیں وہ موت بانٹتے نظر آتے ہیں. تو اب یہ 14 جانیں چلی گئی ہیں, تو اس کے بعد اب حکومت کی طرف سے تمام جو ٹیوشن سینٹر ہیں, جو تعلیمی ادارے ہیں, اسکول ہیں, اکیڈمیاں ہیں, ان کا سروے کرنے کا جو ہے وہ اب جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. ان کا سروے مکمل کیا جائے گا, سروے مکمل کر کے جو ہے وہ پھر رپورٹ تیار کی جائے گی, رپورٹ تیار کر کے پھر جو SOPs ہیں ساری وہ طے کی جائیں گی کہ کیا آگے کا لائے عمل جو ہے وہ بنایا جائے. اچھا وسیم صاحب, جیسے آپ نے سیکشنز کا ذکر کیا تو آپ کے نزدیک یہ کیس جو ہے کمزور ہے, اس میں کوئی بڑی پیش رفت جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکتی, یہ کمزور کیس ہے؟ لیکن ناظر صاحب اس میں سیکشن بنتی ہی یہی تھی 322, حادثاتی طور پر یہ واقعہ ہوا ہے. اس میں دیکھیں, اس میں جو اہل خانہ ہیں, جو لوگ وہاں پہ ہیں وہ خود اس میں متاثرین ہیں, جو اسکول ٹیچر ہے وہ خود زخمی ہیں, وہ خود اس میں زخمی ہو کر ہسپتال میں زیر علاج ہے. تو اس میں کل وہاں پر جب پولیس افسران پہنچے تھے تو ان سے بھی میں نے یہی بات کی تھی, تو ان کا کہنا تھا کہ اس میں وہ اپنی لیگل ٹیم سے مشورہ کریں گے اور مشورہ کرنے کے بعد ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس میں جو ہے وہ کون کون سی سیکشنز لگتی ہیں. تو کل یہ تو مجھے کنفرم تھا کہ اس میں 322 لگے گی, جو سارا سینیریو بتا رہا تھا جائے وقوع, تو اس میں 322 ہی بنتی تھی, 322 لگ گئی. اس میں ایک 337H جو ہے وہ اس میں ایک اضافی سیکشن جو ہے وہ ایڈ کیا ہے جو غفلت اور لاپرواہی ہے. تو اب اس میں کیس چلے گا آگے, اس کے بعد دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے وسیم صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی اور جو تفصیلات تھیں وہ آپ کے سامنے رکھیں, اور یہ اب پنجاب حکومت کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ جو بھی ٹیوشن سینٹرز ہیں, جو بلڈنگز ہیں, ان کا سروے کر کے رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے گی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.